अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। सबसे पहले प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। अभी हालिया कुछ हमें इसमें तनाज़ा नज़र आया, उतार चढ़ाव नज़र आए, लेकिन अब मामलात जो हैं वो मामूल पर आ गए हैं। बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा किया गया दोनों जानिब से, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने बड़ा इस तमाम तर सूरत हाल को बड़े अच्छे तरीके से डील किया, बड़े बेहतरीन अंदाज में टैकल किया। अब उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान और ईरान ताल्लुकात जो हैं वो मामूल पर आने लगे हैं। जो इसमें डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान और ईरान के जो दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारिजा है, उनकी मुलाकात के बाद इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया है कि इस्लामाबाद और तेहरान के जो सफ़ीर हैं वो 26 जनवरी से दोबारा अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल लेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि ये मामला किस तरह से बिगड़ा था और जो सफ़ीर हैं किस तरह से पाकिस्तान के जो हैं उनको वापस बुलवा लिया गया था और जो तेहरान के उनको वापस भेज दिया गया था। तो ये अब मामला जो हैं बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। उसके साथ साथ एक अच्छी खबर ये है कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं वो भी 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। दोनों ममालिक के तारीख़ी ताल्लुकात हैं, बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क ईरान था और हमारी जो कल्चरल टाइज़ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ट्रेड वॉल्यूम जो है उसमें दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है और कलील मुद्दती और तवील मुद्दती जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें दोनों ममालिक ने एक दूसरे को इंगेज किया हुआ है। गैस पाइपलाइन और दीगर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन दोनों ममालिक के लिए अफोर्डेबल नहीं थी, इसलिए अक्लमंदी का मुजाहरा किया गया, दानिशमंदाना फ़ैसला किया गया और फ़ौरी तौर पर दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मामूल पर लाया गया। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और एक बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को हमेशा बेहतर बनाने का ख़्वाहां रहता है। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे इसी डेवलपमेंट के हवाले से। मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनका मैं आपसे इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है अकमल शहजाद घुम्मन साहब और हमायूं खान साहब। तीनों सीनियर साफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन में। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? बड़ा अच्छा फ़ैसला किया गया, दानिशमंदाना फ़ैसला। दोनों ममालिक की जानिब से मैं ये कहूँगी कि ताल्लुकात को मामूल पर लाना बहुत ज़रूरी था। हम ऐसी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते और ख़ास तौर पर इस वक्त जिस तरह से एक डिफरेंट किस्म के ताल्लुकात हमें पूरे उसमें नज़र आ रहे हैं। पूरी दुनिया में लोग अपनी इकॉनमी को देखकर चलते हैं और इस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, तो उसमें ऐसा तनाव जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। ये बिल्कुल पाकिस्तान और ईरान के तारीख़ी ताल्लुकात है और ये जो बदमज़गी पैदा हुई थी पिछले हफ्ते, ये ऐसा ही है कि दो भाइयों के दरमियान या एक ख़ानदान में बाज़ औक़ात किसी इशू पे जो बदमज़गी पैदा होती है लेकिन उसका बलाखिर ख़ात्मा हो ही जाता है और ये बहुत ज़रूरी था दोनों ममालिक के लिए। आपने दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब किया कि दानिशमंदी का मुजाहरा किया गया है दोनों के फ़ॉरेन ऑफिसेज़ ने, और जो हमारे दोस्त ममालिक है इसमें उनका किरदार भी इंतहाई अहम रहा। स्पेशली चीन का किरदार का अगर हम तस्करा करें, इसके साथ साथ अगर सऊदी अरब का जिक्र करें, रूस का जिक्र करें, तुर्की का जिक्र करें, पाकिस्तान के जितने भी खैर ख्वाह ममालिक थे उन सब ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद भी दबे अल्फाज में की और इसके साथ साथ ईरान को भी मैसेज कन्वे किया कि दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात को जल्द अज जल्द मामूल पर लाए। और इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आप जिस तरह फरमा रही थी अपने इब्तिदाइया में कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा 29 जनवरी को इस्लामाबाद तशरीफ़ ला रहे और 26 जनवरी से दोनों ममालिक के दरमियान जो मामूल के सफारती ताल्लुकात है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगे। ये पाकिस्तानी कौम के लिए भी अच्छी खबर है और ईरानी कौम के लिए भी एक अच्छी खबर है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ ममालिक की सतह पे, रियासत की सतह पे ताल्लुकात नहीं है, अवाम की सतह पे ईरान और पाकिस्तान इंतहाई क़ुर्बत के हामिल ममालिक हैं। हम लिसानी तौर पर, मजहबी तौर पर, मसलकी तौर पर बहुत सारे रिश्तों में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। हम अगर ये बाकी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को एक साइड पे रख के, तिजारती ताल्लुकात को एक साइड पे रख के, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को एक साइड पे रख के, जो मैंने जिक्र किया कि जो हम
اسلام کے رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم جڑے ہوئے ہیں وہ سب سے اہم رشتہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ بھی کریں تو اپنے پڑوسی کو چینج نہیں کر سکتے. تو چین وہ دنیا کا واحد ایران دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کے وجود کو اس پوری دنیا میں سب سے پہلے تسلیم کیا تھا. تو پاکستان اس اچھے طرز عمل کو کبھی نہیں بھول سکتا. پاکستان اپنے محسنوں کو نہیں بھولتا. ٹھیک ہے پاکستان نے اپنی سلامتی پہ اور خود مختاری پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور ایک ٹارگیٹڈ جواب انہوں نے ضرور دیا ہے, لیکن اس کے بعد پاکستان کے پاس اور بہت سارے آپشن تھے ایڈاپٹ کرنے کے لیے, لیکن پاکستان نے سفارتی ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے دوبارہ دوستی کا ہاتھ ایران کی جانب بڑھایا ہے. اور اچھی بات ہے کہ ایران نے بھی پاکستان کی دوستی کے پیغام کا جواب دوستی ہی کے ذریعے دیے ہے. اور جیسے ہی پاکستانی وزیر خارجہ نے دعوت دی ایرانی وزیر خارجہ کو تو وہ پاکستان آنے پہ آمادہ ہوئی. یہ تو ایک پس منظر میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اب آنے والے دنوں میں یہ ضروری ہے دونوں ممالک کے لیے کہ وہ اپنے ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھے, انٹرنیشنل پراکسیز کو سمجھے, اور جو ہمارے دونوں ممالک کے دشمن قوتیں ہیں جو ہمیں تو معلوم ہے, لیکن کچھ ممالک اسپیشلی اگر میں بھارت کا تذکرہ کروں وہ ایران کے دوست کے لبادے میں اپنے پاکستان کے خلاف نفرت اور دشمنی کو نبھانے کی ناکام کوششیں کرتا رہتا ہے. تو اسپیشلی اس فیکٹر کو ظاہر ہے دونوں ممالک تو ضرور دیکھ رہے ہوں گے, لیکن آنے والے دنوں میں اس فیکٹر کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے. ہماری توقعات تو یہی ہے کہ پاکستان کے تعلقات جو ہے یہ جو ماضی قریب میں جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک معمول کے تعلقات اور بہترین رشتے میں جڑے ہوئے تھے اس پہ واپس چلے جائے. اور اس جو پچھلا ہفتہ تھا اس دوران بھی دیکھیں عوام ایک دوسرے کے ساتھ اتنے قربت رکھ رہے ہیں کہ ریاستیں ایک دوسرے سے ناراض ہوئی تھی کچھ وقفے کے لیے, لیکن آمد و رفت پھر بھی جاری تھی. زائرین بڑی تعداد میں ایران کے مقدس مقامات پر جا رہے تھے, تجارت کا عمل اسی طرح جاری ہے. اور حالیہ دنوں میں پاکستان اور ایران کے مابین جو ہے تجارت میں مزید اضافہ ہوا ہے. پاکستان چابہار کے بندرگاہ کے تجارت کرنے کے لیے تیار ہے اور ایران نے کبھی گوادر. صافی صاحب اس کو ذرا ہم ڈیٹیل میں پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ اس وقت ہم کس لیول پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اور پہلے کس طرح سے ہم کام کر رہے تھے. ذرا یہ جو اب ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پر میں باقی لوگوں کی بھی رائے لے لیتی ہوں. اکمل صاحب اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے پاکستان کا ہمیشہ سے جو سٹینس رہا ہے یا ہمارا جو رویہ رہا ہے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ, چاہے وہ افغانستان ہو, وہاں سے پاکستان کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جس قسم کے معاملات رہے لیکن اس کے باوجود ہم دل کھلا رکھتے ہیں, سفارتکاری کی بات کرتے ہیں, ایون کہ ہم بھارت کے ساتھ سفارتکاری جو ہے وہ پازیٹیو وے میں لے کر چلنا چاہتے ہیں. اور ایران کے ساتھ جو معاملہ ہوا فوری طور پر ہم نے اس معاملے کو ختم کیا ہے. تو پاکستان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑا اسٹرانگ ہوا ہے اور دنیا کے سامنے آیا ہے. ناہید صاحبہ, جو پاکستان اور ایران کا اگر ہم ان کے تعلقات کا جائزہ لیں تو یہ صدیوں پہ محیط تعلقات ہیں, اور ہماری نہ صرف جو مذہبی بہت سے مقدس مقامات ہیں, ہمارے لوگ وہاں بہت جوش و جذبے کے ساتھ زیارات کے لیے جاتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ بر صغیر پاک و ہند میں اور پاکستان میں جو ہماری پاکستان کی قومی زبان اردو ہے جی اس پہ بہت گہرے نقوش اور اثرات ہیں. صحیح. اور جو بر صغیر میں مغل جو حکومت کا طویل ترین دور تھا تو جو مغلوں کی آبائی زبان تو ترکی تھی, لیکن وہ اپنے دربار میں یا جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی تھی. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو بر صغیر میں سب سے آخر میں فتح ہوا وہ پنجاب تھا. مہاراجہ رنجیت سنگھ جو خود پنجابی تھے لیکن جو دربار کی زبان تھی وہ فارسی تھی. اور ہماری شاعری میں اور ہماری جو جہاں لوکل جتنی بھی زبانیں ہیں وہ پشتو ہو یا گلگت بلتستان یا کشمیر, تو وہاں بہت گہرے اثرات ہیں ایرانی تہذیب اور زبان کے. درست. فارسی ہے ظاہر ہے, اور جو وہاں کے تہذیبی رکھ رکھاؤ ہے یہاں,
تو ہماری بہت سی کلچرل ٹائز ہیں، بہت سی جو ریلیجس ٹائز ہیں آپس میں، ہمارے بڑے مضبوط رشتے ہیں. اس موقع پہ جو ہماری ریاست نے جو دانشمندانہ رول پلے کیا ہے وہ بھی قابل تعریف ہے. اور وہ چونکہ ایران کے ساتھ ہماری نہ ان کی عوام نہ ہماری عوام آپس میں دشمنی محسوس کرتے ہیں. تو اس جو یہ انسیڈنٹ ہوا یا جو ایپیسوڈ ہوئی، اس پہ دونوں ملکوں کی جو عوام اور اقوام تھی وہ ملول تھیں، وہ مغموم تھیں. درست. تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ دونوں ریاستوں نے، چونکہ ہمارے ہاں یہ رویہ نہیں ہے کہ ہم ان کو نیچا دکھا رہے ہیں، نہ وہاں سے یہ رویہ پہلے رہا بھی نہیں ہے، اب بھی نہیں رہا. نہیں ہے. اگر پہلے نہیں تھا تو اب بھی نہیں رہا. دیکھیں جو 80 کی دہائی میں بڑی طویل جنگ ہوئی عراق اور ایران کے درمیان، تو پاکستان اس میں بھی غیر جانبدارانہ اس نے رول کیا، بلکہ ہماری یہ خواہش اور ہماری کوشش تھی کہ یہ جنگ دونوں اسلامی برادر ممالک میں نہ ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ 60 کی دہائی میں جو RCD معاہدہ تھا پاکستان، ایران اور ترکی کے مابین، وہ ابھی بھی کسی نہ کسی شکل میں وہ چل رہا ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ممالک نے انتہائی سمجھداری سے اور ڈپلومیٹکلی بڑا سکسیسفل سٹیپس لے کے اس چھوٹے سے معاملے کو ختم کر دیا. اور دوسرا اس میں نادانستہ طور پہ ایک دوسرے ممالک کے لیے بھی جو ہمارے ہمسائے ہیں یا پوری دنیا کے لیے ایک میسج ہے کہ بھئی پاکستان کو لائٹ نہ لیا جائے. ہم اپنی دوسروں کی، ہم آزادی کی اور ساورینٹی کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی سالمیت پر بھی آنچ نہیں، آپ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ بہت سٹرونگ میسج پوری دنیا میں اور خاص طور پہ ہمارے ہمسایوں تک بھی گیا ہے. اور یہ بہت ضروری تھا. ویسے میرا خیال ہے کہ ان حالات میں خاص طور پر ایران کے ساتھ تو جو ہمارے تعلقات ہیں وہ فوری طور پر بحال ہو گئے، لیکن اوور آل جو میسج جانا چاہیے تھا، ہم نے یہ سوچ سمجھ کے نہیں کیا. یہ حالات دیکھیں، انسان کی یا ملکوں کی جو فہم و فراست ہے، جو قائدانہ کردار ہے، جو ہمارے رہنما ہوتے ہیں، ان کا مشکل یا ایلیویشن میں جب آپ بہت عروج میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کی دانش اور فہم و فراست کا امتحان ہوتا ہے. تو یہ دراصل یہ کہنے کو اب چونکہ ہم خوش اس لیے ہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا، اور 29 جنوری کو جس طرح ایران کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں، تو یہ دونوں ممالک کی جو قیادتیں ہیں انہوں نے بہت مدبرانہ اور فہم و فراست پہ مبنی فیصلہ کرتے ہوئے اس معاملے کو رفع دفع کر لیا. اور میسج تو نو ڈاؤٹ اس میں بہت اور انٹینشنلی جو میسج گیا ہے پورے خطے میں، یا وہ ممالک جن کے ساتھ انڈیا سر فہرست ہے اس میں، لیکن ہم ہمیشہ جو ہے وہ ایک، اور ایران ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے کہ ہمارے وجود کو سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا. اور ہم تسلیم کریں یا نہ کریں، پہلی بات تو یہ کہ ہم کر رہے ہیں کہ ایران کے تہذیبی اعتبار سے اور ان کے ریلیجسلی ہمارے ہاں بہت اثرات ہیں، اور ہم ان کو اون کرتے ہیں. دیکھیں علامہ اقبال کا جو ہمارے قومی شاعر ہیں، ان کا جو سب سے سٹرونگ میسج ہے وہ اردو میں بھی ہے لیکن وہ فارسی میں بھی ہے، اور وہاں ایران میں بھی اقبال لاہوری. اور میں پچھلے دنوں میں ایک PhD ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کمیل قزلباش، تو انہوں نے کہا کہ لاہوری وہ کوئی اس انداز میں نہیں کہتے کہ وہ کوئی انڈرمائن کر رہے ہیں یا چھوٹا کہہ رہے ہیں. اقبال کا وہاں بہت عزت و احترام ہے، اور اسی نسبت سے پاکستانی قوم کا بھی. اور آپ کوئی ویلاگز دیکھیں یا جن لوگوں کو دوستوں کو ایران جانے کا اتفاق ہوا ہے، وہ پاکستانیوں سے بہت محبت اور شیرینی سے پیش آتے ہیں. یور رائٹ. ہمایوں صاحب میں آپ کا ٹیک لینا چاہتی ہوں. ایک تو یہ جو فیصلہ کیا گیا اور بروقت فیصلہ کیا گیا، ایک بہت اچھا دانشمندانہ فیصلہ کہ فوری طور پر جو تعلقات ہیں ان کو معمول پر لایا جائے. اس کے حوالے سے آپ کی رائے، اور آگے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ایپیسوڈ کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات کو؟ جی، جس طرح کا بھی گھمن صاحب کہہ رہے ہیں، اور جس طرح کے ہمارے ریلیشن شپ ہیں جتنے ہسٹوریکل، اور وہ چند سالوں پہ نہیں، چند دہائیوں پہ نہیں، یہ چند صدیوں سے ریلیشن شپ ہے اس خطے میں، اس جو دونوں ممالک ہے. اور اس وقت ہم پاکستان اور پہلے وہ جو پرشین امپائر ہوا کرتی تھی اور ایران کے ساتھ، اس بیسس پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو واقعہ تھا بڑا انفارچونیٹ تھا، لیکن اس کے جو چند لیسنز تھے وہ بڑے اہم تھے. کہ پاکستان کی طرف سے، میں کیونکہ اپنے ملک کی اس کے حساب سے بولوں گا، تو جو ہمارا رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس تھا وہ ہم نے کلیئر کر دیا. اور وہ جو میسج تھا کہ اگر کوئی بھی اس طرف کوئی دیکھے گا تو ہم اپنا جو ہے نا رائٹ رکھتے ہیں اس کو کرنے میں. ہم نے پہل کبھی بھی نہیں کی. جتنے بھی بڑے انسیڈنٹس ہوئے ہیں آج تک، اس میں ہمیشہ کہیں دوسری سائڈ سے پہل ہوتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمارا ان کے ساتھ 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے،
اس سائڈ پہ سیستان ہے، اس سائڈ پہ بلوچستان، اور یہ بارڈر کمیٹی اور کمیشنز بنے ہوئے ہیں جو اس کے بہت سارے ایشوز کو دیکھ رہے ہیں، جس میں ٹریڈ ایک بڑا ایشو ہے، جس میں جو ہے نا ابھی اگر آپ کو یاد ہو آج سے کچھ 4-5 مہینے پہلے ہم نے بارڈر کے اوپر بارڈر مارکیٹس کا افتتاح کیا تھا تاکہ بلوچستان کے عوام جو دونوں سائڈوں پہ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان کی جو ہے روزگار کے مواقع کیے جائیں. پرائم منسٹر ہمارے گئے اور انہوں نے افتتاح کیا تھا، اور ایرانین پرائم منسٹر بھی، پریزیڈنٹ بھی آئے. اس کے علاوہ جو اگر آپ دیکھیں تو جس وقت انفارچونیٹ یہ واقعہ ہوا اس وقت ہم دونوں کی نیول ایکسرسائزز چل رہی تھیں، اس کے ساتھ ڈیوس میں ہمارے پرائم منسٹر اور ان کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی. تو یہ ایک میرا خیال ہے اس کو انفارچونیٹ واقعے کو بھول کے آگے بڑھنا چاہیے. ہمارا جو ٹریڈ کا بھی رشید صاحب نے کہا، ان کے جب وزیر خارجہ آئے تھے پچھلے سال یہاں پہ تو ہم نے ایک میکینزم ڈیوائس کیا کہ ہم اپنی جو ٹریڈ ہے جو کہ 700-800 ملین کے قریب ہے اس وقت، اس کو ہم $5 بلین تک لے کے جائیں گے. پھر آگے ہم ان سے بجلی خریدتے ہیں گوادر کے لیے، بلوچستان کے کچھ علاقوں میں بجلی آتی ہے. اس کے علاوہ ہم ریفائنڈ پیٹرولیم اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی بہت جو ہے کھپت ہے ایران کی ہمارے سائڈ پہ. ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس کے اوپر بڑے عرصے سے کام ہو رہا تھا اور رکا ہوا انٹرنیشنل اپلیکیشنز کی وجہ سے، چونکہ وہاں پہ سینکشنز تھیں. کچھ سینکشنز ہیں بالکل ایران پہ. ان ساری چیزوں کے باوجود پاکستان نے ہر موقع پہ ایرانین عوام کے ساتھ اور ایران کی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نا اظہار یکجہتی کی ہے اور کوشش کی ہے کہ وہاں کے لیے بہتری ہو. تو میرا خیال ہے آگے بھی میسج ہم نے اس ایپیسوڈ کے بعد، اب جب 29 کو ان کے وزیر خارجہ آئیں گے تو یہی ہوگا کہ بہت سارے ایونیوز ہیں جس میں ہم گوادر اور چابہار کو ریل لنک سے ملانے کا منصوبہ ہے. اس کے علاوہ سی پیک کو ہم ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا کے اندر. افغانستان کا ایک معاملہ ایسا ہے جس میں دونوں ممالک کے اوپر یونانیمٹی آف ویو ہے کہ وہاں پہ جو رجیم ہے اس کے ساتھ کس ایشو کے اوپر بات کی جائے. پھر ہم اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کا حصہ ہیں، پھر ہم SCO کا حصہ ہیں، پھر اور بڑے جو انٹرنیشنل فورم اس میں ہیں. تو میرا خیال ہے 2 اتنے بڑے اسلامی ممالک اور جن کی دنیا میں ایک بہت بڑی جو سے ہے، ان کو ایسے انفارچونیٹ انسیڈنٹ سے گریز کرنا چاہیے. اور ڈپلومیٹک مینز اور ڈپلومیٹک ویز جو ہیں وہ سب سے اہم ہوتے ہیں. اور اگر دوستوں کے درمیان اگر کوئی غلط فہمی ہو جائے تو اس کے بہت سارے چینلز. اور اس میں ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ چائنا کا کردار اور سعودی عربیہ کا کردار بڑا جو ہے قابل تحسین. اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو چائنا نے رپروچما کروایا اس میں بھی بڑا کلیدی کردار ادا کیا. تو اگر ہم 2 اسلام کے بڑے ممالک کو ملانے میں کرنے تو میرا خیال ہے اپنے معاملات ہم بڑے آسانی سے جو ہے ان کو ٹھیک کر لیں گے. اور پھر یہ بھی ایک اچھی بات ہے صافی صاحب کہ اگر اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ درمیان میں پڑھ کے معاملات کو بہتر کروا سکتے ہیں. یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی چیز ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کے دوست ممالک آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا جب پہلے آپ سے بات ہوئی کہ ساری ہماری جو ٹریڈ ہے اور جو سارے باقی سلسلہ ہے بہت ایک تاریخی ہمارے تعلقات بھی ہیں، بہت آگے ہیں. اب اس ایپیسوڈ کے بعد جو میں نے ان سے بات کی تھی ہمایوں صاحب سے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مزید ہمارے یہ تعلقات آگے جائیں گے، مزید بڑھیں گے، اس میں اور چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے آگے ہم جا رہے ہیں؟ دنیا بدل رہی ہے، تعلقات پڑوسی ممالک کے درمیان، تو بہتر تو یہی ہے کہ تعلقات آگے بڑھے اور اس میں ترقی ہو. اور پاکستان اور ایران کے مابین تعلقات کی بہتری کے مواقع اس لیے بھی زیادہ ہے کہ 14 اگست 1947 سے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہے. اور یہ جو پاکستان کا جو بائی لیٹرل ریلیشن ہے، اس کے علاوہ اگر ہم گلوبل سیناریو میں دونوں ممالک کے تعلقات کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر ڈیپ روٹڈ ہے ہمارا ریلیشن. یعنی آپ دیکھیں جب کمیونزم کے خلاف گلوبلی ایک بلاک بنا سینٹو، اس کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے پاکستان اور ایران شامل تھے. وہاں سے پاکستان کے انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے کا عمل شروع ہوا. پھر آپ دیکھیں کہ اس خطے میں جہاں تک ممکن ہوا پاکستان نے اور ایران نے ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی تعلقات کو استوار رکھا، چاہے انٹرنیشنل سیناریو جیسا بھی رہا ہو. ڈرگ کے خلاف ڈرگ ٹریڈ جو اس ریجن میں ہو رہا ہے، سرحدی پٹی میں ایران اور پاکستان اور افغانستان اور پاکستان کی سرحدی پٹی میں، دونوں نے ہمیشہ ایک ساتھ اس کے خلاف کام کیا ہے. ابھی ہمایوں صاحب نے بہت ایک اہم معاملے کی جانب توجہ مبذول کروائی، چونکہ ہم ایک طویل سمندری حدود بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے شیئر کر رہے. تو نیول ایکسرسائزز کی تاریخ اور ہسٹری جو ہے پاکستان اور ایران کی وہ دہائیوں پہ مبنی ہے. اس کے بعد آپ آئے 1965 کی جنگ میں ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا اور انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کو سپورٹ کیا. 71 کے جنگ میں پاکستان کے موقف کا ساتھ دیا.
یہ ٹریفک یک طرفہ نہیں تھی. جواب میں جب ایران میں سیاسی حالات خراب ہوئے اور جو شاہ ایران کے خلاف خمینی کا انقلاب آیا تو پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وجود کو تسلیم کیا اور اولین ممالک میں شامل تھے اور اس انقلاب کی تائید کی. پھر افغان وار میں پاکستان اور ایران کا موقف ایک رہا. جو روس کے خلاف ایک جدوجہد تھی اس وقت کی مجاہدین کی, اس حوالے سے پاکستان اور ایران ایک پیش پہ رہے تھے اور ایک ساتھ دونوں نے اس آزادی کی جدوجہد جو افغانستان کے اندر مجاہدین نے سوویت یونین کے خلاف کی تھی اس کے خلاف دونوں کا موقف ایک تھا. ایران کے خلاف جو عالمی پابندیاں لگی تو پاکستان نے کافی کوشش کی سفارتی سطح پہ کہ ایران کے مشکلات کم سے کم ہو اور ہمایوں صاحب نے ایک اور نقطے کی بھی جو بات بتائی کہ سعودی عرب اور ایران کا جو موجودہ تعلقات میں بہتری جو چین کا ایک بھرپور کردار اس میں رہا, اس سے پہلے بھی پاکستان نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بہتری میں ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ایک اچھے مستقبل کی توقع کر رہے ہیں. دونوں ممالک کے درمیان اس تلخ جو ایک ہفتہ ہمارے بیچ میں گزرا ہے اس کو اب ماضی کا حصہ ہو جانا چاہیے اور ہمیں ہو چکا ہے اور ہمیں اکنامک کی سطح پہ ہمیں بائیلیٹرل ٹریڈز کے ذریعے بائیلیٹرل تعلقات کے ذریعے ہر سطح پہ اپنے تعاون کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور دنیا کو بتا دینا چاہیے, دکھا دینا چاہیے کہ پاکستان اور ایران جو ہے دونوں دوست مسلم ممالک ہے اور ہمیشہ ایک پرامن پڑوسی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. اچھا اکمل صاحب, یہ بڑی اہم باتیں جن کی طرف صافی صاحب اشارہ کر رہے ہیں, لیکن اب فیوچر میں تھوڑا سا ہمیں محتاط رہنا ہوگا یا دونوں ممالک کو مل کر زیادہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ زیادہ بہتر ہمیں اپنی کرنی ہوگی کہ اور ممالک بھی ہیں جو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ خراب کرنے میں آگے آ سکتے ہیں, جو بیرونی ممالک جو ہاتھ ہوتا ہے. اور ابھی جو ہمایوں صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جتنی سرحد جتنا بارڈر ہم شیئر کرتے ہیں غالباً وہاں پہ کچھ ایسی پاکٹس ہیں کہ جہاں سے یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں, تو کچھ بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا دیکھیں اگر ایران کے حوالے سے کبھی بھی کوئی ایشو ہوا یا کوئی بات ہوئی تو ہمارا جو سفارتی ایک رویہ تھا وہ بڑا محتاط تھا. ٹھیک ہے, ہم کبھی بھی کچھ ایسا بیان ہمارے وزارت خارجہ کی طرف سے یا ہمارے سیاسی رہنماؤں کی طرف سے یا ہماری فوجی قیادت کی طرف سے ہوسٹائل نہیں کبھی ایگزیکٹلی نہیں تھا, بڑا محتاط رویہ ہمیشہ اپنایا جاتا رہا. فرض کریں کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے جیسے کلبھوشن یادو کا ایران کے تھرو پاکستان میں آنا اور پھر پکڑے جانا, اس میں بھی ہم نے کچھ اس طرح کا کوئی رویہ یا رد عمل نہیں دیا جو انوائنگ ہو ایران کے لیے. گو کہ ہمارا حق تھا کہ ہم اس پہ بڑا سخت ریاکشن دیتے, لیکن اس کے باوجود ہم نے بڑا سفارتی انداز میں اور بڑے اچھے طریقے سے اس معاملے کو حل کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایران اور پاکستان ہے ہمارا اس طرف اس سرحد بے شک ہماری 900 کلومیٹر ہے, لیکن ہمیں بہت اطمینان اور چین کے انداز میں ہم نے ہمیشہ 2023 سے پہلے تک تو کوئی سیکیورٹی بھی بہت زیادہ نہیں جی ایران کی طرف ہمیشہ دیکھا ہے. اور دوسرا صفی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ایران پہ جس قسم کی بھی سینکشنز رہیں پاکستان نے جو میکسیمم ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے تھے ہم ان کے ساتھ کرتے رہے اور اپنا بیسٹ پاسبل جو ہمارا ڈپلومیٹک ایٹیچیوڈ ہو سکتا تھا ٹورڈز ایران وہ ہمارا رہا. اور آئندہ اس کا ہوپفلی لگتا نہیں ہے کہ آئندہ کبھی جو امکان ہے آپس میں ہمارے سفارتی سطح پہ یا کوئی سرحدوں پہ ایسا تناؤ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نہ وہ جو ریلیجس یا کلچرل ٹائز تو اپنی جگہ پہ وہ تو ایک وہ سب تعلقات تو بالکل درست وہ حقائق ہے, لیکن یہ کہ اگر دونوں ممالک کو انڈیپینڈنٹلی ان کا جائزہ لیا جائے تو دونوں کے تجارتی اور سفارتی مفادات بھی اسی میں ہیں. اور مفادات سے مطلب کو مفاد کو ایک نیگیٹو ٹرم نہیں ہے ان اے سینس کہ اگر کوئی ممالک جو ہے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر کے آگے چلتے ہیں تو دونوں ملکوں کی عوام, ان کی ٹریڈ, ان کی معیشت وہ سب
طرح سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب میں آپ کا ٹیک بھی اسی پر لینا چاہوں گی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. کچھ ہوم ورک ہمیں آبویسلی کرنا ہے, دونوں سائڈوں کو کرنا ہے کہ تاکہ آئندہ کوئی اس قسم کی خدا نخواستہ سچویشن نہ ہو. دیکھیں چونکہ یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا جس میں اگر آپ اس کو اینالائز کریں تو غلطی ہوئی اور اس غلطی کا جو ہے سدباب بھی کر دیا گیا, ڈپلومیٹک طریقے سے جو ہے اب اس کا سلوشن نکال دیا گیا. میکنزم ایگزسٹ کرتے ہیں دونوں کے درمیان. ہماری ایک بارڈر مینجمنٹ کمیٹی ہے 2017 میں بنی, اس کے علاوہ ایک ایسی اور کمیٹی ایگزسٹ کرتی ہے جس میں ہمارے انٹیلیجنس کے جو ہے ادارے ہیں اور ہمارے جو بارڈر کے ادارے اور منسٹری آف انٹیریئر دونوں سائڈوں کی جو ہے اور بارڈر سیکیورٹی اور بارڈر مینجمنٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اس کی کوئی 10 سے 12 میٹنگز بھی ہو چکی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال پاکستان کے آرمی چیف نے دو روزہ دورہ بھی کیا ایران کا, ان کی ہائیسٹ لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو اس میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر لڑنے کی جو کولیبریشن کوآپریشن تھا اس کے اوپر بھی جو اتفاق ہوا. پھر بارڈر ٹریڈ کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ ہم نے جو بارڈر کے اوپر مارکیٹس بنائی ہیں دونوں سائڈوں میں, کیونکہ ایک ڈپرائیوڈ ریجن ہے تو اس کو کنیکٹ کرنا, اور پھر اس ریجن کو اب ہم کنیکٹیوٹی کے ذریعے وہاں پہ جو ہے سڑکوں کا ایک نظام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. دونوں سائڈوں کی میں بات کر رہا ہوں, اور پاکستان کی سائڈ پہ اسپیشلی ہم نے جو ایف سی پیک کے فیز 2 اور گوادر کو اور بوستان انڈسٹریل زون جو ہے وہاں پہ کوئٹہ میں اور اس طرح کی اور ایکٹیویٹیز. اور پھر چائنا کا رول زیادہ اہمیت حامل اس لیے ہو جاتا ہے کہ دونوں کے ساتھ اس کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں. چائنا نے اب پچھلے سال تقریباً $400 بلین کی ایک انویسٹمنٹ کا ایک منصوبہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ کیا. تو اگر اس ریجن کے اندر یہ بیلٹ اینڈ روڈ اور سی پیک اور یہ ایکسٹینڈ ہو کے مل جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کو کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ایشیا جو ہے وہ نئی جو ہے وہ سپر پاور کے طور پہ ہم کرتے ہیں, تو یہ وہی ممالک ہیں جو کنیکٹیوٹی کریں گے. اور پھر اگر اسلامی ممالک کا اس طرح مل جانا سڑکوں کے ذریعے اور ٹرین کے ذریعے جو ہے ایک بہت بڑے منصوبے کا ہم اکثر اس کے اوپر ذکر کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے فیوچر برائٹ ہے. ان چیزوں کو جو ہے جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوئے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے, اور دونوں سائڈوں نے کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک بڑا وہ ہو رہا ہے, وہ نظر آ رہا ہے. اور یہ خوشائند ایکٹیویٹی اب ہم 29 کو دیکھیں گے جب وزرائے خارجہ ملیں گے اور میٹنگز ہوں گی تو اس میں ایک نئی اور بہتری کی ہمیں جو ہے شکل نظر آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بالکل درست ہے. ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں, ابھی مجھے ایک بریک بھی لینا ہے, لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ابھی ہم نے جس طرح سے چائنا کے حوالے سے ہمایوں صاحب ذکر کر رہے تھے, کل بھی ہم نے سی پیک کا جو ورکنگ گروپ سیشن تھا اس کے حوالے سے بات کی تھی, اور چائنا کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ان کے آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے, پاکستانی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے. اس تمام تر چیزوں کی اہمیت کیا ہے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اس وقت ہم بات کریں گے چائنا کے وزیر خارجہ جو پاکستان میں ہیں ان کے حوالے سے. کچھ بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. کل جو چوتھا ورکنگ گروپ جو سیشن ہوا تھا اس کے حوالے سے بھی ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ وہ کتنا امپورٹنٹ تھا, اس میں کیا کیا نئی جہتیں ہمیں نظر آئی ہیں, اور کس طرح سے مزید سی پیک پروجیکٹس BR کو آگے لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اب جو ان کی ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے, پاکستان کے وزیر خارجہ سے, وہ کتنی اہم ہے؟ صافی صاحب جی بالکل انتہائی. میرے خیال میں ایک تو جو JWG ICC کے میٹنگ کے بعد یہ سب سے اہم میٹنگ تھی چینی نائب وزیر خارجہ کی جو آرمی چیف سے ان کی آج جو ملاقات ہوئی ہے. اس میں ایک عام تاثر جو کل بھی ہم ایک پروپیگنڈے کی بات کر رہے تھے, کسی پیک کے خلاف ایک منظم مغربی پروپیگنڈا ہر وقت چلتا رہتا ہے, تو سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات پروپیگنڈا اس حوالے سے کیا جاتا ہے کہ سی پیک کی سیکیورٹی کے حوالے سے چائنا کو کنسرن ہے. تو آج جو ISPR نے پریس ریلیز جاری کی ہے اس کے مطابق چینی مہمان نے سی پیک کی سیکیورٹی کے حوالے سے اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے. تو یہ اس مغربی پروپیگنڈے کا ایک منہ توڑ جواب تھا, اور یہ پاکستانی سائٹ پہ جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ادارے تھے, اسپیشلی جو ہماری آرمی ہے اور جو اس سے متعلقہ دیگر ادارے ہیں جو سیکیورٹی کی جو سی پیک کی سیکیورٹی میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں,
ان کے لیے بھی ایک اطمینان کی بات تھی کہ چینی مہمان نے سی پیک کی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی خدشات زیادہ ظاہر نہیں کیے اور جو موجودہ انتظامات تھے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا. اس کے علاوہ سی پیک کے علاوہ جو باقی موضوعات پہ بات ہوئی وہ بھی انتہائی اہم تھے. چینی مہمان نے جس بات کا جو سب سے اہم پہلو ہے اس ملاقات میں کہ اس بات کے اعادہ کیا کہ پاکستان اور چین جو ہے اہم اسٹریٹجک شراکت دار ہے اور چاہے دنیا کا ماحول جیسا بھی ہو پاکستان اور چین کی یہ اسٹریٹجک شراکت داری ہر آزمائش پہ پوری اتری ہے اور مستقبل میں اس اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید انہانس کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی. اور اس حوالے سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی جو گفتگو تھی وہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل تھی. آرمی چیف کو چین کے جو سیکیورٹی حلقے ہیں اور جو سفارتی حلقے ہیں اس میں ان کو کافی اہمیت حاصل ہے اور ان کے کہے ہوئے الفاظ پہ چین میں بہت زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے. اور جب آرمی چیف نے آج یہ کہہ دیا ہے ایک مرتبہ پھر کہ پاکستان اور چین کی دوستی نہ صرف اندرونی یعنی بائیلیٹرل سطح پہ دونوں ممالک کے لیے اہم ہے بلکہ یہ گلوبل جو ہمارا ایک رشتہ ہے گلوبل جو ایک سیناریو ہے اس رشتے کی اہمیت وہاں بھی قائم ہے. اور چین کی ہر سطح پہ آرمی چیف نے جو ہے ان کی دلجوئی بھی کی ہے ان کو اطمینان بھی دلایا ہے. یہ انتہائی اہم ملاقات تھی اور اس حوالے سے جو سی پیک کے حوالے سے جو خدشات اور جو منفی خبریں پھیلی ہوئی تھی اس کا بھی ازالہ ہوگا اور میری نظر میں یہ ہے کہ چینی مہمان مطمئن ہو کہ اس میٹنگ سے واپس بیجنگ جائیں گے. ٹھیک ہے اکمل صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ملاقات کو اور پھر ایس آئی ایف سی کا جو قیام ہے وہ بھی بالکل آپ کو ان تمام تر چیزوں کے پیش نظر آتا ہے کہ کتنی اس کی جسٹیفیکیشن ہے کہ ظاہر ہے جب اتنے بڑے پروجیکٹس ہو رہے ہوں سی پیک جیسا جس کو گیم چینجر کہا جاتا ہے پاکستان کے لیے اسپیشلی تو اس میں سیکیورٹی کا کنسرن تو جنرلی بنتا ہے اور جب آپ کی عسکری قیادت آپ کو یقین دہانی کراتی ہے تو پھر اس میں چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھتی ہیں. جس طرح صافی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی مغربی ممالک بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں اس حوالے سے ان کا تو ظاہر ہے پاکستان سے زیادہ چین کے ساتھ ان کی ایک مخاصمت جتنی بڑی اکانومی وہ ہے تو ہمیں ہمارے جو مشرقی ہمسائے ہیں ان کی طرف سے بھی ایک یعنی یہ خدشہ اور یہ امکان ہے کہ ان کی طرف سے بھی اس کو ہمارے اس پروجیکٹ کو جس کو ہم گیم چینجر کہتے ہیں اور دنیا سمجھتی ہے تو اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ دنیا جو ہمارے مخالفین ہیں وہ کس لیول پہ وہ تکلیف میں مبتلا ہیں. درست تو جو سیکیورٹی کا پوائنٹ جو معاملہ ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ انسیڈنٹس ہوئے بھی ایسے دہشت گردانہ جس کی وجہ سے جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے یہ متاثر ہوا لیکن اب جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو جس طرح آرمی چیف کا چائنا کا دورہ ہوا یا چینی قیادت جس طرح یہاں آئی ہوئی ہے تو جو وزارت خارجہ کی قیادت ہے وہ یہاں آئی ہوئی ہے تو سیکیورٹی پہ انہوں نے عدم اطمینان کا اظہار کرنے کی بجائے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف آئی ہیں تو آئندہ یہ ہمیں 100% یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ پروجیکٹ ایک تو مکمل ہو کے رہے گا اور اس میں جو چین کی کمٹمنٹ ہے وہ بھی قابل تعریف ہے اور ہمارے ہاں کچھ سیکٹرز کی طرف سے گو کہ تھوڑی بہت یہ کوشش کی گئی کہ یہ پروجیکٹ تکمیل کی طرف نہ جائے یا اس میں رکاوٹ آئے لیکن جس طریقے سے ہماری عسکری اور سیاسی قیادتیں اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہیں کہ یہ انیویٹیبل پروجیکٹ ہے تو یہ ایران کی جو چائنا کی جو قیادت ہے اس کی طرف سے اطمینان کا اظہار ہونا ہمارے لیے بہت ایک جو ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہمارے لیے بھی اطمینان ان کا اطمینان ہمارے اطمینان کا باعث بالکل ایسا ہی. ہماری صابر سے ٹیک آن اٹ. دیکھیں یہ ٹرپ کی اس کی ٹائمنگ کی اہمیت جو ہے بڑی ایک تو رشید صاحب نے جو بھی کہا کہ جوائنٹ ورکنگ گروپ جو تھا انٹرنیشنل کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کے اوپر اس کی انہوں نے صدارت کی لیکن چائنیز وائس فارن منسٹر کا اس وقت ہونا جس طرح ہم پچھلے ٹاپک میں گفتگو کر رہے تھے اس کی اپنی ایک بہت بڑی سگنیفیکنس ہے بالکل کہ فارن منسٹر ان کا ڈپٹی فارن منسٹر پاکستان میں موجود ہے جبکہ ایران اور پاکستان کے درمیان ایک روپروچ باغی جو ہے
تو وہ ٹائم آمد جو ہے مبارک بھی ثابت ہوئی، پاکستان اور چین کے تعلقات بھی اتفاقاً بحال ہوئے اسی دوران ایران کے. اور یہ جو ہم جس میٹنگ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، صدر مملکت ساتھ ہوئی، اور وزیر خارجہ کے ساتھ ہوئی، اور آرمی چیف کے ساتھ. آرمی چیف کے ساتھ اس کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ ہماری آرمی جو ہے وہ سی پیک کے لیے جو سیکیورٹی ڈویژن بنا ہوا ہے SSD کے نام سے، تقریباً 15 سے 20 ہزار کی ایک ڈیڈیکیٹڈ فورس ہے جس کو ایک میجر جنرل ہیڈ کرتے ہیں. اور پھر پرائم منسٹر وزیر اعظم کے ساتھ آرمی چیف کے ساتھ جب وائس منسٹر کی گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سی پیک کی سیکیورٹی کے اوپر بھرپور اعتماد ہے، تو یہ ٹاپ لیڈرشپ کا آپس میں، اور پھر سی پیک کے علاوہ پاکستان اور چین کے تعلقات جو ہیں وہ سی پیک چونکہ اس کا ایک حصہ ہے، اوور آل ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہے. اور ہم جتنی جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں موسٹلی ہم جو چین کی فارن پالیسی اور پاکستان کی فارن پالیسی اور خطے کی جو فارن پالیسی ہے وہ بڑی الائنڈ ہے. افغانستان کا معاملہ ہو جائے، بارڈر کے معاملات ہو جائیں، اس کے علاوہ جو ہے دہشت گردی کی جنگ ہو جائے، کلائمیٹ چینج کے اوپر ہماری آج ایک میٹنگ ہوئی اس میں یوگینڈا میں، اس میں پاکستان کے جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں انہوں نے ریپرزینٹ کیا G77+ چائنا کا جو گروپ تھا اس میں. تو آپ دیکھیں یہ سارے یہ جو معاملات ہیں یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دونوں کی جو لیڈرشپ ہے اس میں یونانیمٹی آف ویو ہے، اور یہ ریلیشن شپ آگے سے آگے بڑھنے کی جو ہے نا جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ کر رہا ہے. ٹریڈ کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں ہم، دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات کر رہے ہیں ہم، کلائمیٹ چینج جو اس وقت پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اس میں میرا نہیں خیال کہ اگر گلوبل ساؤتھ کے دو ممالک کا نام لیا جائے تو چین اور پاکستان نے مل کے ایک بہت بڑا کردار جو فنڈ ہم نے کریٹ کروایا. تو یہ ساری ملاقاتیں اسی کڑی کا حصہ ہیں کہ اس ریلیشن شپ کو دونوں ممالک بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ وائس فارن منسٹر کو ہائیسٹ لیول پہ ایکسیس ہے پاکستان میں، وزیر خارجہ سے لے کے وزیر اعظم سے لے کے آرمی چیف کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہیں، تو پاکستان ان کی لیڈرشپ کو رسپیکٹ کرتا ہے اور وہ پاکستان کی. تو یہ اسی کنٹینیویشن کا حصہ ہے. اور میرا خیال ہے اب ہم چونکہ سیکنڈ فیز آف سی پیک میں داخل ہو رہے ہیں، ہم بات کر رہے تھے ایران کی اس سے پہلے، تو یہ جو کنیکٹیوٹی ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. ہم نے فیز 1 مکمل کر لیا، انفراسٹرکچر بن گیا، اب ہم نے کیپٹلائز کرنا ہے، ہم نے فارن انویسٹمنٹ منگوانی ہے، اور اس میں SIFC کا ذکر ہم اکثر آپ کے پروگرام میں کرتے ہیں. اور جو لاسٹ جوائنٹ ورکنگ گروپ ہوا تھا اس میں بھی 4 ایریاز کو دوبارہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا اس میں کہ ہم IT کے اندر، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر، ایگریکلچر کے اندر، اور یہ وہی ایریاز ہیں جو اس میں SIFC فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. تو یہ اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ تمام ممالک مل کے اب ایک ایسے منصوبے پہ کام کر رہے ہیں جس میں دوست ممالک پاکستان میں، اور پھر اس کنیکٹیوٹی کے ساتھ ان ایریاز کے اندر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا آنا، یہاں پہ نئی مارکیٹس کا کھلنا، نئی جابس کی کریشن ہونا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس ٹریجیکٹری کی طرف ہم جانا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے صافی صاحب، ایک تو تعلقات ظاہر ہے کہ بہت پرانے ہیں، دوسرا سی پیک شاید ان سے زیادہ ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہم اسے گیم چینجر کہتے ہیں، پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جو ابھی بھی سیشن ہوا ورکنگ گروپ کا، جو جوائنٹ ورکنگ گروپ کا سیشن، اس میں بھی جو نئی چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں، آپ نے پہلے بھی بات کی کہ جو منفی پروپیگنڈا ویسٹ کی جانب سے کیا جاتا ہے اور جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو سبوتاج کرنے کی obviously ایک ایفرٹ ہے ویسٹ کی جانب سے، یا دوسرے جو ہمارے دشمن ممالک آپ کہہ سکتے ہیں یا جن کے ساتھ نہیں اچھے تعلقات ہیں، تو اس کے لیے ایک اچھا رسپونڈ ہے، یہ ایک اچھا جواب ہے. ایک تو ہمیں اب میرے خیال میں اس بحث سے نکلنا چاہیے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات بہتر ہے اور اچھے ہیں. اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ بظاہر ہم 2 قوم اور 2 ممالک ہیں، لیکن ہمارے مفاد ایک ہے. ہمارے تعلقات کی نوعیت اتنی گہری ہو چکی ہے کہ اب ہمیں دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انٹرنیشنل فورمز پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا موقف کیا ہے اور چین کا موقف کیا ہے. اسلام آباد جو سوچتا ہے بیجنگ بھی وہی سوچتا ہے. اور ایران والے ایونٹ میں جو ایفرٹس کی گئی چائنا کی جانب سے وہ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. ہر لحاظ پہ دیکھیں صرف ایران اور پاکستان کا تنازع تو صرف ایک ہفتے پہ محیط تھا. پاکستان کے جو طویل تنازعات ہے، کشمیر کے معاملے پہ دیکھیں چین کا کردار دیکھیں، ان کا موقف دیکھیں، فلسطین کے معاملے پہ چین کا کردار اور موقف اور پاکستانی موقف کی تائید کی مثال آپ کے سامنے ہے. معاشی طور پہ جو پاکستان کا ساتھ چین دے رہا ہے اس کی
اگر ہم اس پہ بات کرنا شروع کر دیں تو شاید آپ کے یہاں پہ ہم 2-3 گھنٹوں میں بھی کچھ اس کا احاطہ نہیں کر پائیں گے. ابھی جو اسپیشلی جو کل بھی میں نے ذکر کیا، آج دوبارہ آپ نے یاد دلائے، جو مغربی پروپیگنڈا ہے پاکستان اور چین کے تعلقات کے حوالے سے، چین کے انٹرنیشنل نیگوشیٹر کے کردار کے حوالے سے، شی جی پنگ کے جو گلوبل ایجنڈے ہیں، جو عالمی دنیا کو یا عالمی جو جتنی اقوام ہیں ان کو مشترکہ ایک بہتر مستقبل کی جو ان کی سوچ ہے، ان کے اگینسٹ جو مغرب ایک منظم پروپیگنڈا کے تحت پاکستان اور چین کے تعلقات کی تناظر میں بھی اگر ہم بات کریں تو مغرب ایک منظم پروپیگنڈا کے تحت میدان میں آ چکا ہے. اب دیکھیں چین کو بلا وجہ بدنام کیا جا رہا ہے کہ افغانستان میں ان کے جو ایک انفلوئنس ہے اس کو عجیب رنگ دیا جا رہا ہے، حالانکہ چین وہاں پہ ترقی کے عمل میں شامل ہونے کے لیے جا رہا ہے. یہ ہمارے جو سی پیک کے حوالے سے جب بھی کوئی پیش رفت ہوتی ہے اس کو جوڑا جاتا ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جتنی قرضے دیتا ہے پاکستان چین کے ہاتھ تھما دیتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان اور چین دونوں ریاستی سطح پہ بھی اور ہم جیسے میڈیا کے لوگ اس پروپیگنڈا کو کیٹر کرنے کے لیے اور چین اور پاکستان کی دوستی کو مزید مربوط اور مضبوط بنانے کے لیے اور اس سے عوام کو فائدہ منتقل کرنے کے لیے اس پروپیگنڈا کا مقابلہ کریں، اس خطرے کو خطرہ سمجھیں اور آنے والے دنوں میں ہم اس پروپیگنڈا کے اگینسٹ جو ہمیں بینیفٹس ہے، جو ہم ایک دوسرے کو فائدے پہنچا رہے ہیں اس کو زیادہ اجاگر کریں. ٹھیک ہے اکمل صاحب، یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ پروپیگنڈا آج سے نہیں کیا جا رہا. جب سے سی پیک کا آغاز ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف طریقوں سے مختلف چیزیں نکال کے کہ یہ لون ہے جو پاکستان کو دیا جا رہا ہے، بلا بلا بہت ساری چیزیں ایسی ہم نے سنی ہیں، سنتے آئے ہیں. تو اب تھنک ٹینکس بھی کام کر رہے ہیں، انٹلیکچوئل پول بھی بنائے گئے ہیں کہ مل کر اس پر کام کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے. اچھا، جب صافی صاحب بات کر رہے تھے نا کہ پاکستان اور چین جو ہے اس پہ اب کوئی ہمیں بار بار شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہمارے تعلقات کیسے ہیں، تو وہ چونکہ ایران بھی ڈسکس ہوا اور ہماری گفتگو میں آیا تو مجھے وہ فارسی کا محاورہ یاد آ رہا تھا کہ یک جانو دو قالب. تو جو یہ دیکھیں کہ ہمارے سفارتی سطح پہ 2-4 ایسے ممالک ہیں کہ جب ان کا تذکرہ آئے تو ہمیں بڑی ہماری قومی سطح پہ، سفارتی سطح پہ اور ملکی سطح پہ یعنی ہر لیول پہ ایک اطمینان کا جو ہے وہ پہلو ہوتا ہے. جیسے چائنا ہے، ایران ہے، سعودی عرب ہے اور ترکیہ ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ممالک ہیں پاکستان کے بہت گہرے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اور جو سی پیک کی جہاں تک آپ نے بات کی کہ دنیا اس کے ساتھ اس کے حوالے سے پروپیگنڈا کرتی ہے، تو وہ کسی بادشاہ کا قصیدہ کسی شاعر نے لکھا تھا کہ بادشاہ کی عظمت کا اندازہ اس کے مخالفین کی تعداد سے لگایا جا سکتا ہے. پاکستان دیکھیں ہمیں کوئی اپنے حوالے سے کوئی احساس کمتری نہ ہے اور نہ ہمیں اس احساس میں جانا چاہیے. پاکستان کا ایک بہت سٹرونگ ثقافتی اور ایک اس کا تہذیبی پس منظر ہے اور پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے. پاکستان ایک بہت وائبرنٹ اور بڑے امکانات والا ملک ہے. تو جو یہ کوئی یہ جو سی پیک ہے، دیکھیں چائنا کو سمجھنے کے لیے، ان کی فلسفی کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ ان کے ایک ایکٹ کے پیچھے بھی بہت لمبا پس منظر ہوتا ہے. وہ بہت گہری سوچ رکھتے ہیں، بالکل بہت دور تک. اور پاکستان میں اگر انہوں نے ایک اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے تو اس کے امکانات کو دیکھ کر انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ محض کوئی ترقیاتی منصوبے نہیں ہیں. یہ پاکستان اور چائنا کے جو گہرے تعلقات ہیں، نہ یہ پروجیکٹ صرف ان کا غماز ہے بلکہ اس کے ساتھ جو انڈسٹریل زونز ہیں اور جو چائنا کا تجربہ ہے انڈسٹریل ترقی میں، اس سے پاکستان بھی پوری طرح مستفید ہوگا اور اس کے پورے چانس اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ بالکل ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. اس میں جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں، جو ایک پروپیگنڈا ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر اس کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ ابھی ہم کر رہے ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے. ہمایوں صاحب اسی بات کو میں چاہتی ہوں کہ ذرا آپ بھی آگے بڑھائیے گا کہ اب ہم کس طرح سے بیہیو کریں، اگنور کریں یہ تمام تر چیزوں کو، لیکن یہ کہ ان کو ہمیں کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے، جواب دینا بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے یہ پروجیکٹ تو اب اس نہج پہ آ چکا ہے کہ اب اس کے اوپر وہ جو کوئی اس کا اتنا امپیکٹ نہیں وہ ہوگا. امپیکٹ ہوگا، وہ تو آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ میڈیا کی یا سوشل میڈیا کی طاقت ہے اور نیریٹیوز بنتے ہیں اس کے اوپر.
لیکن جو اس دوستی کا یہ جو مضبوطی ہے وہ اس جگہ تک پہنچ چکی ہے کہ اب وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے اس کو پرواہ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن آگے بڑھنے کے لیے بہت سارے ایونیوز ہیں, ان سے سیکھنے کی. چین اس وقت دنیا کا وہ ملک ہے جس نے جو ڈیولپمنٹ کے اندر جو ماڈل دیا ہے وہ ساری دنیا حیران ہے کہ کس طرح انہوں نے 800 ملین لوگوں کو جو ہے سطح غربت سے نکالا, اپنی جو گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز انہوں نے نکالے ہیں, اور جو تفرقہ ہے گلوبل ساؤتھ اور نارتھ کو ختم کرنے کا, اور سیکیورٹی جو ریفارمز کی ہیں, ایگریکلچر کی بات کریں, آئی ٹی, سائنس, ٹیکنالوجی, پاکستان اس کے اب سینٹر میں ہے. اپنی اس دوستی سے جو 76 سالوں پہ محیط ہے, اب وہ وقت اور فائدہ اٹھانے کا وقت آ چکا ہے جس میں اب ٹرکل ڈاؤن ہوگا اپنی عوام کے لیے. تو یہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ابھی تک ہم $28 بلین صرف 10 سال میں یہاں پہ آئے ہیں. آئندہ جو ہے یہ تقریباً $100 بلین تک اس کی جو ہے انویسٹمنٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وقت بالکل ختم ہو گیا ہے میرے پاس. بہت شکریہ. میرے جو تینوں پینلسٹ میرے ساتھ موجود تھے, رشید صافی صاحب, اکمل شہزاد گھمن صاحب اور ہمایوں خان صاحب, آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. اور ناظرین, پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو گیا, اگلے ہفتے اب انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, کچھ اور اہم موضوعات لے کر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.